चौक पे मना सकते हो, ये दूसरे मजहब को ये शहादत मिली ही नहीं है। अगर वो मनाने पे आए भी तो वो वफात तो किसी मुहर्रिख से लिखवा लेंगे, विलादत उनकी मिलेगी भी नहीं। ये नाज तुम्हें है कि तुम हर चौक पे नाम भी ले सकते हो, विलादत भी मना सकते हो। खुदा की कसम अगर दूसरे मनाने पे आए, खुदा की कसम हमारे बच्चे पूछेंगे साहब के बाप का नाम क्या था। याद रखना, विलादत मनाना नहीं बल्कि वसीयत बतानी पड़ती है कि जनाब का बाप बुत परस्तना था, फिर ये बुत खाने से तो नहीं उठा लाए। तो याद रखना, विलादत कमाल नहीं होती है मनाना, बल्कि वसीयत बताना कमाल होता है। जैसे ही घर में बैठी थी अबू तालिब की ज़ौजा, आवाज़ कुदरत आई, या फातिमा उखरजी तालीना इलैका फातिमा, ऐ फातिमा मेरा घर याद कर रहा है, जरा मेहरबानी प्लीज फरमाए मेरे घर की तरफ आ जाए। खुदा की कसम खरामा खरामा जनाब फातिमा बिनते असद, असद की बेटी असदुल्लाह को लेकर बैतुल्लाह की तरफ, मजमा जिस तरह विलायत अली के समंदर में है, मेरे लफ्ज़ों की कदर करना। मैंने कहा असद की बेटी असदुल्लाह को लेकर बैतुल्लाह की तरफ चली। खुदा की कसम मैं सोचता रहा, यहाँ पे जब अली की बारी आई तो अल्लाह ने कहा फातिमा मेरा घर हाजिर है। वहाँ जब एक नबी की बारी आई थी और जिसकी माँ काबा में रहती थी, अल्लाह के घर में रहती थी, बैतुल मक़दस में रहती थी, जैसी हज़रत ईसा की बारी आई है, आवाज़ आई, ऐ मरियम मेरे घर को छोड़ो, ये इबादत खाना है, सजा खाना नहीं है। यहाँ सजदे होने हैं, यहाँ रुकू होना है, यहाँ इंतकाफ होने हैं, यहाँ तवाफ होना है। ऐ मरियम जाओ उस दरख्त के नीचे जाकर हजरत ईसा की विलादत कर दो, ये सजा खाना नहीं है। क्या अली की माँ को कहा ऐ फातिमा मेरा घर तुम्हें बुला रहा है। खुदा की कसम मैं सोचता रहा, अर्ज करूंगा परवरदिगार आलम अली की माँ को बुलाने की क्या वजह थी, ईसा की माँ को अपने घर से निकालने की क्या वजह है। अजब नहीं के जवाब है दुनिया वालों, मैंने अली की माँ को अपने घर में बुलाकर भी तौहीद बचाई है, ईसा की माँ को अपने घर से निकाल कर भी अपनी तौहीद बचाई है। परवरदिगार कैसे तौहीद बच गई? याद रखना, अगर ईसा की माँ उस बैतुल मक़दस में ईसा को पैदा कर देती, ईसाइयों के पास दलील बन जाती, बेटा था तो बाप के घर में आया। अच्छा परवरदिगार आलम ये तो समझ आ गई, फिर अली के जरिए तेरी तौहीद कैसे बच गई। और याद रखना दुनिया वालों, फातिमा बिनते असद को मैंने अपने घर में बुलाकर भी अपनी तौहीद बचाई है। कैसे परवरदिगार आलम? और दुनिया वालों याद रखना, एक ऐसा जमाना भी आएगा, कुछ लोग उठेंगे तो अली अल्लाह के नारे लगाएंगे, तो अली को अल्लाह कहेंगे। मैंने अली की विलादत अपने घर में रखकर और मैंने साबित कर दिया, जब भी 13 रजब आएगी ये शिया मचल मचल के कहेंगे अली काबा में आया, अली काबा में आया। इन्हें समझ आ गई कि जो अली आया है वो और है, जिसने भेजा है वो और है। वो और है और जिसने भेजा है वो और है, ताकि इन तक भी तो पैगाम पहुंचाना है। क्योंकि आगे इनके भी अकायद खराब करने वाले कुछ लोग पैदा हो जाएंगे, इनके अकायद की भी हिफाजत करनी है, ताकि इन्हें पता चल जाए जो अली आया है वो और है, जिस अली ने भेजा है वो और है। खुदा की कसम खरामा खरामा चलते हुए असदुल्लाह की बेटी जैसे ही ज़ैदुल्लाह को लेकर बैतुल्लाह की तरफ चली है, चलते चलते बड़े बड़े अबू बैठे थे, फलाना अबू बैठा था, फलाना बैठा था, नाम ना लेने की निजामत दिया करो। खुदा की कसम बड़े बड़े अबू भी सहन में बैठे थे। फातिमा बिनते असद खरामा खरामा चलते हुए, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करने वाले हैं, हम देख रहे थे अली की माँ थी या तवाफ में मसरूफ हो गई। तवाफ करते करते फातिमा बिनते असद ने एक मर्तबा दुआ करना शुरू किया, कहा परवरदिगार आलम इन्नी मुमिनतन बिका, परवरदिगार आलम मैं फातिमा तुझ पर भी ईमान रखती हूँ। परवरदिगार आलम मा जाग नबी, परवरदिगार आलम तेरे नबियों पर भी ईमान रखती हूँ। परवरदिगार आलम मैं हजरत इब्राहीम की नबूवत पर भी ईमान रखती हूँ। परवरदिगार आलम मैं नूह नबी की नबूवत पर भी ईमान रखती हूँ। परवरदिगार आलम वो जो बच्चा मोहम्मद जो अभी नबूवत का ऐलान करेगा, मैं सबसे पहले
پہلے اس کی نبوت کا اعلان کر رہی ہوں. میں اسے بھی اپنا نبی سمجھتی ہوں. دعا کرتے کرتے کہا پروردگار عالم انی مؤمنۃ وصدقتہ کتابی. پروردگار عالم میں ان کتابوں کو بھی مانتی ہوں جو تیری طرف سے نازل ہوئی ہے. پروردگار عالم ابھی قرآن نازل نہ ہوا, علی کی ماں پہلے ایمان لے آئی ہے. خدا کی قسم کو ذوق اور مزہ بھی نہیں آ رہا, جیسے ایسے لگ رہی ہے کہ قربانی کی مجلس ہو. میں نے کہا تم ناز کیا کرو. خدا کی قسم اللہ نے تمہیں علی جیسا امام عطا فرمایا ہے. تم نے علی کو ووٹوں کے ذریعے سے نہیں لیا ہے, تم نے علی کو سقیفہ کے حجرے سے نہیں لیا. تم نے علی کو یاد رکھنا ووٹوں سے نہیں بلکہ کھلے میدان سے, بلکہ غدیر کے چوک سے لیا ہے. تو تم ناز کیا کرو. خدا کی قسم دعا کر رہی تھی, ابھی مشکل حل نہ ہوئی. خدا کی قسم آخر میں ایسا واسطہ دیا, پروردگار عالم تمہیں واسطہ ہے من بطنی. پروردگار عالم میری مشکل کشائی فرما اس بچے کے توسل سے جو ابھی میرے پیٹ میں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا والوں کی سمجھ نہیں آتی ہے. ادھر سے واسطہ دیا کہ پروردگار عالم ابھی جو میرے شکم میں ہے تمہیں اس کا واسطہ میری مشکل کشائی فرما. یہ جملہ کہنا تھا, دیوار کعبہ شاق ہو گئی. خدا کی قسم دنیا والوں کی عقل کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے. فاطمہ بنت اسد نے اعلان کر دیا اور دنیا والوں دعا قبول ہوگی علی کے واسطے سے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے بھئی جب علی کی سگی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, تیرا اور میرا کیسے ہوگا؟ علی کی ماں نے یہاں تک 3 اعلان کیے ہیں اور دنیا والے تم بھی کہتے رہو گے کہ علی دنیا سے آنے سے پہلے بھی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس کے کشائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. علی کی ماں نے مدد مانگ کے بتا دیا علی دنیا میں ہو یا نہ ہو اس کے کشائی کرتا ہے. جیسے ہی کہا پروردگار عالم تمہیں علی کا واسطہ جو میرے ابھی شکم میں ہے, جیسے ہی اس بچے کا واسطہ دیا دیوار کعبہ کا شق ہونا تھا. خدا کی قسم جیسے ہی کعبہ کا شق ہونا تھا, خرامہ چلتے ہوئے ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے کعبہ کے اندر قدم رکھا. خدا کی قسم تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ اچانک کوئی واقعہ ہونا تو عورت کی فطرت میں ہے, وہ ڈر جاتی ہے, پیچھے ہٹ جاتی ہے. خدا کی قسم خوف چھا جاتا ہے. بڑے بڑے ابو جہل دیکھ رہے تھے, علی کی ماں جا رہی تھی اور دیوار کعبہ بھی گر رہی تھی, مگر علی کی ماں بڑھ رہی تھی, کعبہ کی دیوار گر رہی تھی. میں سوچتا رہا کہ کیسے فاطمہ بنت اسد ڈرے. یہ حیدر کرار کی ماں ہے, فرار کی نہیں. یہ حیدر کرار کی ماں ہے, فرار کی نہیں ہے. خدا کی قسم قدم رکھنے کے بعد وہ وقت بھی قریب آیا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی جفت کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اسد کا پہنچنا تھا, وہ وقت بھی آیا. یولد جوف الکعبہ, وہ وقت بھی آیا مولد من جوف الکعبہ کہ جوف کعبہ میں علی کی ولادت کا جیسے ہی ہونا تھا. جناب فاطمہ خود روایت کرنے والی ہے, علی کا جیسے ہی کعبہ میں ولادت ہونی تھی, علی دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں علی نے سجدہ کیا ہے. سجدہ کرنے کے بعد علی جم کر بیٹھ گیا. علی کا جم کر بیٹھنا تھا. مسکراتے ہوئے جناب فاطمہ نے کہا ابھی سے حیدر لگتا ہے, ابھی سے حیدر لگ رہا ہے. خدا کی قسم جیسے ہی جناب فاطمہ خود روایت کر رہی ہے, جیسے ہی علی جم کر بیٹھے کعبہ کی پہلی دیوار میں بھی مسکراتے ہوئے علی کا استقبال کیا ہے, علی کو مبارکباد دی ہے. کہا یا علی تیرا شکریہ ہے, یا علی تیرا ممنون و مشکور ہو, تو جب سے آیا ہے تو نے مجھے بوسے کے قابل بنا دیا. یاد رکھنا شیعہ 3 دیواروں کو نہیں چومتے, شیعہ ایک ہی دیوار کو چومتے ہیں. تمہیں بھی پتا ہے شیعوں کو 3 سے نفرت کیوں ہے, کہ جا کے گھر میں سوچنا. خدا کی قسم جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اللہ کی قسم وہ بھی جملے واللہ ہو. جناب فاطمہ کہتی ہے اللہ کی قسم وہ وقت بھی آیا, خود کعبہ کے دروازے نے مسکرا کر علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اے علی ابن ابی طالب, اور تیرا بڑا شکریہ ہے جب سے تو آیا ہے, تو نے مجھے بوسہ لینے کے, تو نے مجھے چومنے کے
قابل بنا دیا ہے. ایک مرتبہ خود کعبہ نے بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا یا علی تیری عظمتوں کا شکریہ ہے, تیرے فضائل کا شکریہ ہے, اللہ نے تیرے کیا ہی کمالات رکھے ہیں. تیرے آنے سے پہلے قبضہ تھا بتوں کا, تیرے آنے کے سے پہلے میں کعبہ تھا, آج کے بعد میں بھی قبلہ بن گیا ہوں. یعنی تیرے آنے کا شکریہ. اور یاد رکھنا فاطمہ بنت اسد خود روایت کرنے والی ہے, 3 دن اللہ کے دسترخوان پر جناب فاطمہ بنت اسد مہمان رہی ہے, اللہ کے دسترخوان پہ کھاتی رہی ہے, پیتی رہی ہے. جیسے یار تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے یہاں حضرت ابو طالب کی کیا حالت ہوگی. بھئی بیوی کی نازک حالت چل رہی ہے, کم از کم پہلے دن چل کے آتے حالت تو پوچھ لیتے, دوسرے دن چل کے آتے حالت تو پوچھ لیتے, تیسرے دن چل کے آتے پھر چابی پردار تھے, چابی لے کے آتے کھول کے پتہ کر لیتے. اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی. جب فاطمہ بنت اسد چلی گئی, دوسرے دن پہلے دن ایک بندے نے جب چابی لے کر کھولنا چاہا تو تالا نہیں کھول رہا تھا, کہا گیا کہ توڑا جائے. ابو طالب نے کہا خاموش, ہم تالا توڑنے والوں سے نہیں کھولنے والوں سے ہیں. جیسے یہ خبر ایسے مشہور ہو گئی, سارا کا سارا مکہ حرم میں جمع ہو گیا. چلتے چلتے ابو طالب کے سامنے آئے, کہا ابو طالب حد ہو گئی ہے, 3 دن ہو گئے تیری زوجہ خانہ کعبہ میں چلی گئی ہے اور بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ اطمینان ابو طالب نہیں تھا بلکہ ایمان ابو طالب تھا. ایمان ابو طالب تھا, مطمئن بیٹھے تھے. سارا مجمع چل کے آیا ہے, کہنے لگے اے عمران, اے ابو طالب, تیری زوجہ 3 دن سے کعبہ میں چلی گئی ہے, جا کے اس کا پتہ تو لگا آخر وجہ کیا ہو گئی. خدا کی قسم سارے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیدت پتہ نے جملہ کہا, اور دنیا والوں مجھ ابو طالب سے کیوں پوچھتے ہو. یاد رکھنا جانے والی جائے, جانے والی جانے اور بلانے والا جانے, ابو طالب کیا کرے. یہ جملہ کہنے کے بعد 3 دن جیسے ہی گزرنے تھے, ایک مرتبہ خود رسول اکرم چلتے چلتے جیسے ہی حسین کعبہ میں آئے, چلتے چلتے جیسے ہی دروازے پہ آئے, خدا کی قسم تکل باپ کا دینا تھا, جیسے ہی دروازے کا کھلنا تھا, حق تو یہی بنتا تھا کہ اللہ کا دروازہ جب بھی کھٹکایا جائے تو پہلے دن سے اللہ نے بتا دیا جب بھی تم میرے دروازے پہ آؤ گے یاد رکھنا خالی ہاتھ نہ آنا, جب بھی تم میرے دروازے سے مانگو تو اہل بیت کا سہارا لے کے آنا. جیسے ہی تکل باپ کا ہونا تھا, فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پہ خدا کی قسم اللہ کی امانت تھی. چلتے چلتے جیسے ہی رسول اکرم نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے, قرآن نے قرآن کو دیکھا, قرآن کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا, علی کا رسول کے ہاتھوں پہ آنا تھا. ادھر سے فاطمہ بنت اسد نے کہا اے محمد یاد رکھنا جب سے علی آیا ہے علی نے بولا نہیں ہے, علی نے بولا نہیں ہے, اور علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہے, اور علی نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. خدا کی قسم جیسے ہی رسول نے دیکھنا تھا مسکراتے ہوئے علی, 3 دن کا علی ایک مرتبہ انگڑائی لینے لگا. انگڑائی لینے کے بعد کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. بھئی سلام کا انداز بتا رہا ہے کہیں پہلے ملاقات ہو چکی ہے. سلام کرنے کے بعد دنیا دیکھ رہی تھی, میرے رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی ہے. خدا کی قسم دنیا دیکھ رہی تھی کہ علی کے منہ میں دہن ہے, لیکن یاد رکھنا آخری نبی, آخری نبوت, اپنا علم پہلے امام میں منتقل کر رہا تھا. خدا کی قسم دنیا بھی دیکھ رہی تھی. یہی وجہ ہے جیسے ہی دعا جیسے ہی منہ میں دی ہے, اور یہی اثر یہی تھا جب کوفہ کے منبر پر علی بیٹھے تھے اور چند لوگ چل کے آئے تھے اور جا کے علی کا ہم امتحان لیتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے لین بنائی اور ایک ہی سوال دہرایا ہے, پہلے نے کہا یا علی یہ بتائے علم افضل ہے یا مال افضل ہے. علی نے کہا علم افضل ہے, مال افضل نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھنا علم جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہے, اور یہ مال جو ہے یہ فرعونوں کا شیوا ہے. دوسرے نے سوال کیا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے. میرے امام نے کہا علم افضل ہے. کہا کیا دلیل ہے. میرے امام نے کہا یاد رکھنا علم تمہیں قبر میں بھی تمہارے ساتھ دے گا لیکن مال تمہیں چھوڑ دے گا. جیسے ہی ہر شخص اسی سوال کو دوہرا رہا تھا, جیسے ہی 10ویں کی باری آئی ہے اور آخر میں ایک شخص کہنے لگا یا علی حد ہو گئی, اتنا علم آپ کے پاس کیسے آیا. مسکراتے
یہ